उधर मार दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मामला पाक भारत जंग का है। पाकिस्तान का मौसर दिफाई इक़दाम और उस हवाले से जो भरपूर और ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त भी वो जारी है। अब वक्त हो रहा है 5:31 सुबह का ये वक्त है और गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको 3:30 बजे तक की तफसीलात बताई थी। गुज़श्ता 2 घंटे की क्या तफसीलात हैं और इस हवाले से रियासत पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, सरकारी किन ख़बरों की तस्दीक हुई है, उसके साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सदीक भाई आपकी इजाज़त से DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपसे कुछ देर कबल, तो उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जो हमले हुए हैं उनकी कुछ तफसीलात बताई हैं। आगाज़ उन्होंने किया कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की अफवाज कौम की हिमायत से दुश्मन का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है। इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर मज़ीद उन्होंने तफसीलात जो बताई वो बताते हैं कि 6 मुकामात पर भारत ने 24 स्ट्राइक किए, यानी कि जो मिज़ाइल हमले थे वो किए गए, जिसमें कुल 8 पाकिस्तानी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, सिविलियन हैं तमाम। अब 35 ज़ख्मी हुए हैं और 2 इस वक्त मिसिंग हैं। मज़ीद उन्होंने तफसीलात बताई अहमदपुर जो ईस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अब तक हुआ है। मैं बस एक चीज़ बता दूँ, ये अहमदपुर रोड है और ये वैसे बहावलपुर में ही ये जगह आती है, मस्जिद सुभान जो मसूद अज़हर साहब का मदरसा है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान है वो हुआ है। 4 हमले यहाँ पर हिंदुस्तान ने किए हैं, 5 शहादतें हुई हैं, एक 3 साल की बच्ची बताई जा रही है, 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग ख़वातीन ये शहीद हुई हैं। 31 यहाँ पर ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 ख़वातीन, जबकि एक मस्जिद जो है वो शहीद हुई है और 4 फैमिली क्वार्टर्स जो हैं सिविलियन आबादी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ पर मस्जिद बिलाल 7 इम्पैक्ट्स हुए हैं, एक बच्ची ज़ख्मी है और अगेन जो मस्जिद है वो शहीद हुई। कोटली का मुकाम है, मस्जिद अब्बास पर यहाँ हमला किया गया है, 5 इम्पैक्ट्स यानी कि हमले किए गए, 2 यहाँ पर शहादतें हुई हैं, एक जो है वो 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा यहाँ पर शामिल है। मुरीद के मस्जिद उम्मे करार पर हमला हुआ है, 4 इम्पैक्ट्स हैं, एक शहादत है, एक ज़ख्मी है और 2 यहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। सियालकोट में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, एक जो है वो मिस फायर कर गई और एक जो है वो खुले मैदान में गिरा, वहाँ का उनका जो मिज़ाइल था जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ का मुकाम बताया जाता है, यहाँ पर 2 इम्पैक्ट्स हुए हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ। एक डिस्पेंसरी जो है वो जुज़वी तौर पर यहाँ पर तबाह हुई है, जबकि ISPR की जानिब से ये अब इस बात की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 त्यारे गिरा दिए हैं अब तक की तफसीलात के मुताबिक। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी हमले में जो भारत का एक इन्फेंट्री ब्रिगेड हेड क्वार्टर है वो भी तबाह हो चुका है और उसकी फुटेज भी अब मंजर आम पे है, मुख्तलिफ TV चैनल उसको दिखा रहे हैं। ये भारतीय फ़ौज का ये जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर था, ये 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो 9 डिवीज़न है और 15वीं कोर है उनके ज़ेर कमान था और कहा जा रहा है कि भारतीय जारियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। और उसके साथ साथ पाक फ़ौज ने LOC पर भारत की जो गुफ्तार पोस्ट है उसको भी तबाह कर दिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज जो है उनके हमले नाकाम बना दिए गए हैं, पसपा कर दिया गया है हिंदुस्तानी फ़ौज को। उसके साथ साथ अब इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है यानी कि अमेरिका और दीगर ममालिक वो भी इस मामले में इंगेज हो गए हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI हैं, उनका जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे रब्ता भी हुआ है। तो अब तक की ऑब्वियस है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अब तक की सूरत हाल क्या है गुफ्तगू करते हैं। सदीक भाई, एक तो अगर आपके पास इस हवाले से मज़ीद कोई तफसीलात हों और इस सारे मामले पर आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल मैं उस पर आता हूँ। मैं 4-5 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसिम मलिक साहब जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और एडिशनल उनके पास चार्ज और DGISI भी हैं, उनका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है और अमेरिका अब रब्ता कर रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों से और वो चाह रहे हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान जवाब दे रहा है, पाकिस्तान जवाब देगा। और इस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको मुसलसल टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भारतीय जो जहाज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है और इस वक्त तक 5 या 6 जो हैं, 5 की ऑफिशियल कंफर्मेशन 5 की है कि 5 जहाज़ गिरा दिए गए हैं।
اچھا پاکستان اس وقت تک پاکستان نے کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، جس طرح سے بھارت جو بزدل بھارت ہے، جو انہوں نے درندگی بربریت اور یزیدیت کی ہے کہ انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے سویلینس کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن پاکستان نے کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظاہر ہے مسلمان ہیں، اکثریت ہے اور سویلینز ہیں، تو پاکستان سویلینز کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن ظاہر ہے آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں جب فیصلے ہوں گے کہ پاکستان نے کس اسکیل تک جانا ہے، کس شدت تک جانا ہے، کیونکہ دیکھیں 2019 میں بھی پاکستان نے لاک کر لیا تھا ٹارگٹ جہاں پہ ان کے آرمی چیف موجود تھے، لیکن پاکستان نے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اسٹرائک کی، تاکہ پاکستان ظاہر ہے پاکستان صرف ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے آپ کے آرمی چیف کو لاک کر لیا تھا، لیکن ہم اس جنگ کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، اور پھر ہم نے ان کا جہاز جو ہے وہ گرایا اور ان کے پائلٹ کو پکڑا، اور 2 ہم نے جہاز ٹارگٹ کیے تھے، ایک اس طرف گر گیا، ایک پاکستان کے اندر گر گیا، اور جو پاکستان نے ابھی 5 جہاز گرائے ہیں اس میں انڈیا ظاہر ہے ڈینائی کر رہا ہے، تو ڈینائی تو یہ 2019 میں بھی کرتے تھے جب تک ہم نے ابھینندن نہیں دکھا دیا، تو انکار تو یہ اس وقت تک بھی کر رہے تھے، بلکہ اتنے بے شرم ہیں کہ اس کے بعد بھی آج تک جو ہے وہ مانتے نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمارا جہاز جو ہے وہ گرایا تھا۔ اچھا اس کے علاوہ لوگ نکلے سڑکوں پر، اور لوگوں نے سڑکوں پر نکلے ہیں، لاہور میں مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور مساجد میں نماز فجر کے ٹائم اب سے کچھ دیر پہلے نماز فجر ہوئی، پاکستان بھر میں دعائیں ہوئی پاک فوج کے لیے، اور بھارتی فوجیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ اسد چودھری صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں ان کے سوچتے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک چینل پہ اعتراف کر لیا کہ ہم نے بھارتی فوجیوں کو پکڑا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے صحیح نہیں وہ کیا گیا، کوٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اسد چودھری صاحب کی خبر یہ ہے کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن ہم نے بھارتی فوجی جو ہے وہ پکڑے ہیں بارڈر کے اوپر۔ اس کے علاوہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اب ان ممالک سے رابطہ کر رہا ہے جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس طرح سے اس معاملے پہ جو پاکستان کر رہا ہے، ظاہر ہے پچھلے 3-4 گھنٹوں میں جو پاکستان نے کر چھوڑا ہے، تو بھارت اب نہیں چاہتا کہ شدت بڑھے، انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے اور جائے گا۔ اور آج جو ہے ڈی جی آئی SPR نے بتایا کہ آج میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو وہ لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کہاں کہاں پر بھارت نے جو ہے وہ میزائل مارے ہیں، اور کس طرح سویلینز اور مساجد، خاص طور پہ مساجد کو شہید کیا گیا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ڈیمز کو نشانہ بنائے گا، اور جو پاکستان ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان ساتھ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے۔ اچھا پاکستان تحریک انصاف کا اب سے کوئی 10 منٹ پہلے بڑا اہم اس پہ رد عمل ہے بطور جماعت۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عارف الوی صاحب، عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا رد عمل ہے، جو کہ بہرحال پاکستانی کسی ٹی وی چینل نے اس کو کوریج نہیں دی، بالکل کہیں ذکر نہیں ہے تحریک انصاف کا پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر، اور نون لیگ کے تو مطلب یونین کونسل لیول کا بھی کوئی اگر رہنما ہے تو وہ بیان دے رہا ہے تو اس کو پاکستانی ٹی وی چینل جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، لیکن PTI کا مکمل بلیک آؤٹ اس وقت تک پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہے، گو کہ ٹویٹر جو ہے وہ بغیر VPN کے چل رہا ہے۔ PTI کا جو رد عمل ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے نہتے پاکستانی شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا گیا ہے، یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور جنگی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک خطرناک چیلنج بھی ہے۔ بھارتی قیادت کا یہ طرز عمل پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن اور اندرونی سیاسی دباؤ کی عکاسی کرتا ہے، جو مودی سرکار کو پالیسیز کے بجائے پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس قسم کی کارروائیاں جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے 2019 میں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ 25 کروڑ باشعور پاکستانی باوقار اور وطن سے بے لوث محبت رکھنے والے شہریوں کا ملک ہے۔ یہ مملکت صرف سرحدوں کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ اور عزم کا استعارہ ہے۔ پاکستان اپنے جغرافیائی، نظریاتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر سطح پر مکمل طور پر تیار اور متحد ہے۔ اس نازک وقت میں جب قوم کو داخلی اتحاد، قیادت اور یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ چیئرمین عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو بلا جواز قید نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے بلکہ قومی یکجہتی پر ایک خطرناک ضرب ہے، اور جنگی حالات میں عمران خان جیسے قومی یکجہتی کی علامت والی شخصیت کو جیل میں رکھنا، ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے
تاکہ پوری قوم متحد ہو کر درپیش خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکے. پاکستان تحریک انصاف عالمی برادری، اقوام متحدہ اور OIC اور دیگر انسانی حقوق کے تمام اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. سیکنڈ لاسٹ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار، امن پسند اور باوقار ریاست ہے. تاہم اگر ہماری خود مختاری، شہریوں کی سلامتی یا قومی وقار کو چیلنج کیا گیا تو اس کا مؤثر، فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے. یہ وطن ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا ایمان ہے. پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اس نازک وقت میں پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد اور فری خان رائٹ ناؤ، یہ تحریک انصاف کی جانب سے موقف آیا ہے. اور ایک چیز میں عرض کر دوں، عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہو یا تحریک انصاف کا یہ والا بھی رد عمل ہو، انتہائی کمپریہنسو، جس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بہت جائز ہے. اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جائے. ان کا پیغام بھی آنا چاہیے قوم کے نام، اور اس سے زیادہ پاکستان پر کڑا وقت نہیں آ سکتا جو جس ٹائم سے پاکستان گزر رہا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں جس طرح تحریک انصاف نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے دیکھیں، اجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب 2 سال سے پابند سلاسل ہیں. کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ عدالتوں سے کون سی ناانصافی جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی؟ لیکن 22 اپریل سے لے کے اب تک 4 بار وہ بیانات دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کوئی پرسنل بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں رہا کرو، کوئی بات نہیں کی، صرف پاکستان کی بات کی ہے. پاکستان پاکستان پاکستان. اگر ان کا یہ جیسچر ہے تو میرا خیال ہے دوسری طرف سے بھی اب پازیٹیو جیسچر جو ہے وہ آنا چاہیے. چلیں جی، بہرحال دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا پازیٹیو جیسچر دکھایا جاتا ہے. سچوئی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو پاکستان نے آفیشیلی تسلیم کیا کہ ہندوستان کے ان حملوں سے ہمارے ہاں یہ نقصان ہوا، اور قوم کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا، اعتماد میں بھی لیا، اور بھرپور ریٹیلیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اب تک جو 5 جنگی طیارے گرانے کی تفصیلات ہیں، وہ طیارے تھے کون سے؟ اور دوسرا، ہندوستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟ وہ کسی چیز کو آن بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ شکریہ وسیم. سیالکوٹ بارڈر پہ بھارتی فوجی جو گرفتار ہونے کی جو خبر آئی تھی، اس پہ وہ خبر نہیں ہے. میرا انالیسز ہے کہ آپ نے بندے پکڑ لیے ہیں، اور آپ کیوں کہیں گے کہ ہمارے پاس ہیں بندے، آپ روئیں پٹیں چیخیں ماریں، وہ والی بات ہے. دیکھیں، جو جہاز ابھی تک پاکستان نے گرائے ہیں رپورٹڈلی، اس میں 3 رافیل ہیں جو انہوں نے ظاہر فرانس سے لیے، ایک یہ سو ہے، SU بھی لوگ اس کو کہتے ہیں، سو بھی کہتے ہیں، اور ایک MiG-29 ہے. رافیل تو ہندوستان اپنے ایئر فورس کا بیک بون سمجھتا ہے. وہ رافیل خریدنے کے بعد وہ سمجھتا تھا کہ شاید اب 2019 جیسے معاملات نہیں رہیں گے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈیا نے رافیل خریدا ہے تو 5-6 سال میں پاکستان ایئر فورس نے بھی تو جدت کی طرف سفر کیا. اور اس میں چودھری صاحب یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب 2019 میں مار پڑی تھی مودی کو اور اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور پوری دنیا میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ پکڑ لیا، پوری دنیا کو دکھایا. اس وقت مودی نے ایک ہی کہا تھا، کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے، کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنی ذلت کا سامنا نہ کرتے. اور پھر غریب بھارتی عوام جو ہے، جو پیسہ ان کے اوپر خرچ ہونا تھا وہ پیسہ رافیل خریدنے پہ خرچ کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب ان کو ٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے کسی میدان کے اندر، تو ابھی تک 3 جو ہیں وہ گرانے کی مصدقہ جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں کہ 3 رافیل طیارے جو ہیں وہ گر چکے ہیں. اچھا دیکھیں وسیم ملک صاحب، میں اگین وہی کہوں گا کہ انہوں نے جو ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر اس کی جو خلاف ورزی کی ہے، اس کے اوپر پاکستان ابھی جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. پاکستان نے اور دے گا obviously. سوری، میں یہ وضاحت آپ ضرور کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ کئی سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی تک پاکستان نے کچھ نہیں کیا. یہ تھوڑا سا آپ کلیریفائی کر دیا کریں کہ ابھی تک پاکستان LOC کے اوپر جو وہ ایریاز ہیں ادھر متنازع جو علاقہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، قابض جو بھارتی فوج ہے اس کے بیسس کے اوپر حملے کر چکا ہے. بھارتی فوج کے بیسس کے اوپر پاکستان اٹیک کر رہا ہے. پاکستان زمینی راستے سے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. پاکستان ان کے جہاز گرا رہا ہے. لیکن بھارت کے کسی شہر کو ابھی تک پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جنگ مسلط کر دی نا، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا، انہوں نے تو جنگ چھیڑ دی.
پاکستان نے اب بھارت کے کس ایریے کو اور کس طرح سے اٹیک کرنا ہے وہ ظاہر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ڈیسائیڈ. بالکل, بہت سارے ماہرین اس پہ گفتگو ظاہر کر بھی رہے ہیں. وہ اس کو مختلف جو ڈیمز ہیں, متنازع ڈیمز جو بھارت نے جن کی تعمیر کی تھی, اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. بھٹنڈا کے اندر ایک بہت بڑا ان کا اسلحہ ڈپو ہے, اس کا بھی لوگ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے پاک ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی پاک فوج نے بھی واضح کیا تھا, اور پاکستان ریاست پاکستان نے بھی واضح کیا تھا کہ اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنی مرضی کے طریقے سے ماریں گے. اچھا, ایل او سی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جگہوں پہ اس طرح ہوا ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگی ہے. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ معمولی خبر نہیں ہے. یعنی پاکستان کا جو وہاں پہ رسپانس ہے وہ اتنا تکڑا تھا جوانوں کا کہ وہ مورچے چھوڑ کے, چیک پوسٹ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. یعنی ایئر ٹو ایئر جو ہوا اس میں تو پاکستان نے برتری حاصل کی. پاکستان نے ایسے وہ طیارے گرائے ہیں 4.5 گھنٹے کے اندر 6 طیاروں کی خبر آ رہی ہے, چلیں 5 ہی مان لیں. اتنی جلدی تو سیزن کے اندر بٹیرے نہیں پکڑے جا رہے ہوتے جتنی جلدی ان کے رافیل جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اب وہ بلکہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کی ایئر فورس جو اتنی تکڑی ہے یا بھارت کا کوئی ستیہ ناش ہے. اچھا, اب اس میں اہم چیز جو ہے نا میرے حساب سے, یہ جو مارکو روبیو سے رابطہ کیا گیا ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے رابطہ کیا مارکو روبیو سے. ابھی اصلی انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ انٹرنیشنل باؤنڈری کی یہ خلاف ورزی کی, اور ان کو بتا دیا ہوگا کہ ہم جواب دیں گے, ان کے اوپر واضح کر دیا ہوگا. بھارت جو ہے وہ سفارتی طور پہ فرنٹ کے اوپر رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن چونکہ بھارت سے جو بلنڈر ہو چکا ہوا ہے, عالمی برادری اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی. بھارت کا جو بچپنا کہہ لیں, ان کا جنگی جنون کہہ لیں, بہت سارے لوگوں نے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی. پوٹن نے بھی فون کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا, مختلف ممالک کے سٹیٹمنٹس جو ہیں اس معاملے کے اوپر آئے, لیکن بھارت جو ہے وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آیا. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کتے کی دم جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی, تو مودی جو ہے وہ, آپ چلیں میں آگے کچھ نہیں کہتا, اس کے بھی یہی حالات ہیں. اس نے اس طریقے سے سیدھا نہیں ہونا تھا, اس نے چھتر کھانے تھے, اس کو ڈنڈا پھرنا تھا. اس کے جہاز مارے گئے ہیں, اس کے رافیل گرے ہیں, اس کے خواب, اس کی امیدیں, ناز نخرے سب مٹی میں ملے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جائے گا, اور اس کے بعد دیکھیں وہ صدیق جان کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان اٹیک کرے گا, آبویسلی پاکستان حق بجانب ہے حملہ کرنے میں, جوابی حملہ کرنے میں, لیکن اب پاکستان کے پاس مارجن بہت زیادہ ہے. آپ بھارت کے اوپر پابندیاں لگوانے کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا, اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے. آپ پابندیاں لگوانے کی طرف جا سکتے ہیں. بھارت کے اوپر آلریڈی جو امریکہ ٹرمپ نے ٹیرفس لگائے تھے, اس کی معیشت کو جو دھچکا پہنچنا تھا, اب وہ جو معاملات تھے وہ مزید سنگین ہونے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ارادے ہماری فورسز کے ہیں, ریاست پاکستان کے ہیں, وہ جس طرح لاٹو گھومتا ہے, مودی کا یہی حال ہونے والا ہے. آپ کے پاس ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جن ایریاز کی, کیونکہ اب پاکستان ریئیکٹ کر رہا ہے, پاکستان اٹیک کر رہا ہے زمینی راستے سے بھی, فضائی راستے سے بھی بھارت کو, تو اب بھارت ظاہر ہے مزید کچھ ایریاز کو نشانہ بنائے گا. تو جو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جن علاقوں کو وہ بنا سکتے ہیں نشانہ, تو ان ایریاز کو جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے. اچھا, کچھ اور انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب یہ معاملہ ابھی تو آگے بڑھے گا, تو اس میں جو ایک تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, اور طبی جو طبی عملہ جو ہے, ڈاکٹرز جو ہیں, نرسز جو ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے, ان کو ڈیوٹی پہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. چھٹیاں ان کی منسوخ کر دی گئی ہیں, اور ضلعی انتظامیہ جتنی بھی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 24/7 جو ہے وہ الرٹ رہیں. ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس کے جو تمام ادارے ہیں ان کے تمام وسائل کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کو متحرک کریں, اور اسی طرح سے کہا گیا کہ صوبے بھر میں ہنگامی صورتحال کے اعلان کے لیے سائرن اور وارننگ سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور شہری دفاع کے لیے شیلٹرز کے تعین اور انہیں فنکشنل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پنجاب پولیس, سول ڈیفنس, ریسکیو 112 اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور ساتھ ہی سول ڈیفنس کے تمام عملے کو شہری دفاع کے لیے فیلڈ آپریشنز کا حکم دیا گیا ہے. مشرقی سرحد پر سنگین سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فورسز کو متحرک کیا گیا ہے, اور پنجاب بھر کے کنٹرول رومز کو محکمہ داخلہ پنجاب کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دیا گیا ہے, اور ہنگامی صورتحال میں ہسپتالوں اور مواصلاتی لائنوں کو مکمل طور پر
فعال رکھے جانے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور تمام جو تربیت یافتہ افراد ہیں ان کو فیلڈ میں متحرک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور محکمہ داخلہ نے ضروری شہری خدمات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ تمام جو سرکاری محکمے ہیں وہ الرٹ رہیں اور وہ مکمل طور پہ ساری صورتحال کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں۔ تو چیزیں کافی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تو 5-6 گھنٹے مسلسل یہ صورتحال چلے گی، لیکن بڑے جو اعلانات ہیں، اس ساری صورتحال سے بھی بڑے جو اعلانات ہیں وہ ظاہر ہے 10 بجے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس وقت بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں کا۔ بہرحال جنگ نہ تو پاکستان کی کبھی خواہش رہی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے 8 لوگ جو ہیں وہ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اسی طرح اگر جنگ ہوئی تو دونوں طرف کی سویلین آبادی بھی نشانہ بن سکتی ہے، بن رہی ہے ایگزیکٹلی، اور دونوں ممالک کا جو ایک معاشی نقصان ایگزیکٹلی پہل کر دی ہے، ہم تو امن کی بات کر رہے تھے، تو جس طرح دونوں ممالک کا ایک معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھارت نے جب ملک کی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا یا اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے، تو پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تا قیامت زندہ باد رہے، انشاءاللہ۔